अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की एक बड़ी मज़ेदार सी किताब जलेबियाँ जो बुक ग्रुप वालों की है और बहुत अच्छी किताब है। उसकी एक नज़म है जो मोहम्मद इस्माइल मीठी साहब ने लिखी है, पानी। वो देखने जा रहे हैं, उसकी वर्कबुक पे भी एक नज़र डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त नज़म है जी। मैं समझता हूँ कि जो मग़रिब के बड़े बड़े नेचर से करीब शुरा हैं, उनसे किसी तौर कम नहीं है, और साइंस का भी इसके अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया है। शुरू करते हैं। ये मिलकर दो हवाओं से बना है। अच्छा, पहले मैं पूरी पढ़ के सुनाऊंगा और आप भी इसी तरह पढ़िएगा, देखिए ज़रा एक रिदम के साथ। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, तरम पम पम परम तम तम तरम पम। ठीक है, ये इसका मीटर है। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरह खुल जाए तो फौरन हवा है। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, उसे जो भारी हो उसे गोता दिलाए। लगे गर्मी तो उड़ जाता, लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। हवा में मिल के गायब हो नजर से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत उन्होंने काफिया और रदीफ मिलाया है। हवा में मिल के गायब हो नजर से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। इसी के दम से दुनिया में तरी है, तरी, तर, तरी। इसी की चाह से खेती हरी है, ये इसी है। इसी की चाह से खेती हरी है, इसी को पी के जीते हैं सब इंसान। इसी से ताज़ा दम होते हैं हैवान। तवाज़ो से सदा पस्ती में बहना, वाह क्या शेर है साहब। तवाज़ो से सदा पस्ती में बहना, जफ़ा सहना मगर हमवार रहना। वाह जी वाह, बहुत अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त। एक एक शेर जो है ना, वो उसका बड़ा एक मानी खेज शेर है। मतलब समझते हैं, मफ़हूम समझते हैं। जनाब यहाँ पे उन्होंने बताया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। ये दो गैसेस से मिलकर बनता है, और ये दोनों गैसेस अगर अलग अलग हो जाएं, गिरह खुल जाए यानी इनका बॉन्ड टूट जाए, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, फ़ौरन वापस हवा बन जाएगा। तो ये दो हवाओं से मिलकर बना है, और अगर इनका बॉन्ड टूट जाए तो ये वापस हवा बन जाएगा। तो H2O बता दिया ना उन्होंने इसमें। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, यानी इसको किसी बर्तन में डालेंगे, उसके सांचे में, सांचे यानी उसकी जैसा शेप, उसके जैसे शेप में फ़ौरन झटपट, फ़ौरन ढल जाता है। खटपट लड़ाई को कहते हैं। किसी बर्तन से लड़ाई नहीं करता, बल्कि कि हर बर्तन के शेप में फ़ौरन ढल जाता है। और जो पानी से हल्का होता है वो पानी पे तैरता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जो हल्का हो उसे उठाता है ये सर पर, और जो भारी होता है, जो पानी से भारी होता है, उसे गौता दिलाए, यानी उसको डुबो दे। तो जो पानी से हल्का होता है उसे पानी अपने ऊपर उठा लेता है, जो पानी से भारी होता है वो पानी में गौता खाने लगता है। इसमें बड़ी एक अहम खबर है, इसको हम बाद में देखते हैं। जब गर्मी होती है तो आप देखें ज़मीन पे पड़ा हुआ पानी गर्मी में कैसे हवा में उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। तो एवेपोरेशन भी तस्करा कर दिया इन्होंने। और जब सर्दी होती है तो वही पानी क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है, यानी पत्थर बन जाता है। हवा में मिल के गायब हो नज़र से, ये वही बात है, एवेपोरेशन की बात हो रही है कि आप फर्श पे पानी फेंक दें, थोड़ी देर में वो सारा पानी गायब हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। और कभी वही पानी जो एवेपोरेटेड पानी होता है, वही पानी ऊपर से बादल बन के बरसता है। इसी के दम से, इसी की वजह से पूरी दुनिया में जो भी कुछ गीला है ना, तर यानी गीला है, वो सब कुछ इसी के दम से, इसी की वजह से, इसी की चाह, इसी की ख्वाहिश की वजह से जो खेती हरी है, जो पौधे हरे हैं, जो हमारी खेतियाँ सरसब्ज लहलहा रही हैं। पानी नहीं हो तो ज़ाहिर है खेती भी नहीं। इसी को पी के सब इंसान जीते हैं, और इसी से सारे जानवर जो हैं वो भी ताज़ा दम होते हैं। तो जनाब ये सबसे अहम शेर है, और इस शेर का इससे ताल्लुक़ है, ये आपस में कनेक्टेड हैं थोड़े से। तवाज़ो से सदा पस्ती में बहना, पस्ती कहते हैं नीचाई को, ऊपर से नीचे की तरफ, और
تواضع کہتے ہیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی حیثیت دے تو اس حیثیت کا استعمال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکڑا کے تکبر سے دوسروں سے بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دوسروں سے بڑا بنا دیا ہے تو آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ دوسروں سے جھک کے ملیں۔ اس جھک کے ملنے کو تواضع کہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ آپ ان سے بہت اونچے ہیں کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، کوئی پوزیشن آپ کی ایسی ہے معاشرے میں اس کے اعتبار سے۔ لوگوں کے اوپر اپنا رعب نہ جھاڑیں، تو رعب جھاڑنا تواضع کے عین الٹ ہے۔ تواضع جو ہے وہ لوگوں سے انکساری کے ساتھ جھک کے ملنا کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان سے بہت اوپر والا مل رہا ہے۔ تو پانی بھی تو ایسے ہی ہے کہ اگر بلندی پہ پانی رکھا ہو اور راستہ بنے تو پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، تو پانی بھی بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے بہت تواضع والا ہے، بہت ہی انکساری والا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہی بہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے مصرے میں تو اور بڑی زبردست بات ہوئی کہ کتنی بھی مشکل سہتا ہے، جفا کہتے ہیں مشکل کو، جفا کش انسان ہوتا ہے نا، تو جو بہت مشکل کا سامنا کرے، مشکل زندگی گزارے، تو جفا سہنا، بہت مشکل چیزوں کو برداشت کر لینا مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دینا کہ تم بہت مشکل گزار رہے ہو، یہ بھی بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو جفا سہنا، مشکل وقت گزارنا لیکن چہرے سے نظر نہ آئے، ہموار رہنا، بالکل ویسے ہی رہنا جیسے نارمل رہتے ہو۔ تو پانی ہوتا ہے نا کہ پانی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جب بہہ رہا ہوتا ہے تو اوپر سے پلین ہوتا ہے اور نیچے کوئی بھی پتھر پڑے ہوں، کسی بھی چیز سے اوپر سے بہہ رہا ہوگا، اوپر سے پلین بہہ رہا ہوگا۔ تو مشکل سہنا لیکن ہموار رہنا، یہ انسانوں کو بھی تلقین کی انہوں نے کہ اپنی مشکل کی وجہ سے دوسروں کے اوپر غصہ اتارنا، جیسے رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے نا، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ لگ رہا ہے، اب دوسروں پہ غصہ اتار رہے ہیں۔ بھائی اپنی مشکل ہے تو دوسروں کے ساتھ تو تمیز سے اور اچھے سے پیش آیا جائے، ان کو یہ نہ احساس ہونے دیا جائے کہ آپ مشکل میں ہیں، تو یہ بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو بڑی زبردست نظم ہے، اور اسی کا انہوں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک اور اس کے برخلاف ایک الٹی بات یہ سمجھائی ہے کہ جو زیادہ جھک کے ملتا ہے اسے پانی سر پر بٹھاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترم خان سمجھتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو دنیا کا یہی اصول ہے کہ جو لوگوں سے جھک کے ملتا ہے دنیا میں منکسر ہوتا ہے، دنیا اس کو سر پہ بٹھاتی ہے۔ جو لوگوں میں بہت بھاری ہو کے آتا ہے کہ میں تو یہ، میں تو وہ، بالآخر کار لوگ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں سے ہم نے سیکھا، دیکھا کتنی گہری باتیں اس میں تھیں، کتنی زبردست انہوں نے نظم کہی، اور کتنا کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملا۔ اس کی ورک بک کے اندر مزے مزے کے بہت سارے کام ہیں، اور وہ سارے کام آپ کو خود کرنے ہیں۔ ورک بک کا مقصد یہی ہے کہ آپ اردو لکھنا، پڑھنا، استعمال کرنا سیکھیں۔ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف دیا ہوا ہے سب سے پہلے تو، جس کے آخر میں کچھ سوال ہیں۔ تو دیکھیے، جیسے کہ پہلا پیراگراف یوں ہے کہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں، ہماری زمین کا 75% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو اب سوال ہے زمین کا کتنا فیصد حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، تو جواب کیسے دیں گے؟ زمین کا 75% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، بس یہ جواب بن گیا۔ تو کتنی آسان سی بات ہے۔ تو یہ کمپریہنشن کی ایکسرسائز ہے کہ جس میں آپ کو دیے ہوئے پیراگراف سے پڑھ کر سوالوں کے جواب بنانے ہیں۔ یہ آپ کو مدد کرے گی او لیولز کے امتحانوں میں۔ اسی طرح سے انہوں نے آگے کچھ الفاظ معنی اس طرح سے رکھے ہیں آمنے سامنے، جن کے کہ آپ کو الفاظ سے معنی ملانے ہیں انگریزی میں۔ جیسے تالاب ہے، اب نیچے تالاب کے لیے آپ کو ڈھونڈنا ہے کون سا لفظ تالاب کو زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ انگلش ٹو اردو ڈکشنری کا یوز کر سکتے ہیں، تاکہ آپ انگلش کے ورڈز کے پراپر میننگ نکال لیں۔ ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس میں ایسا مشکل لگ رہا ہے کہ جس کو کہ آپ پہچان نہ پائیں گے۔ جیسے سی ہے، سمندر ہے، اور آبشار ہے، واٹر فال ہے، لیک ہے، جھیل ہے۔ آپ کہیں گے سارے آسان والے آپ نے بتا دیے، نہیں نہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ خود کوشش کیجئے۔ اس کے بعد یہی طرح سے انہی الفاظ کے استعمال سے، جو آپ نے الفاظ یہاں پہ اردو سے انگلش میں ملائے ہیں، انہی الفاظ کے استعمال سے کچھ انگریزی جملے ہیں جو بہت آسان جملے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے پاناما کینال از سچویٹڈ ان ساؤتھ امریکہ۔
اب ساؤتھ امریکہ کا اردو ترجمہ بنتا ہے، ساؤتھ کہتے ہیں جنوب کو، تو پاناما کینال از سچویٹڈ ان ساؤتھ امریکہ. پاناما کینال، پاناما کینال. اب کینال کو ہم نہر لکھیں گے، تو یہ تو میں نے بتا دیا. پاناما نہر یا نہر پاناما جنوبی امریکہ میں واقع ہے. سچویٹڈ واقع ہے، اس کے لیے بھی آپ انگلش ٹو اردو ڈکشنری یوز کیجئے تاکہ آپ صحیح جملے بنا سکیں. اس کو پاناما نہر اور نہر پاناما دونوں کہہ سکتے ہیں. Amazon is one of the largest rivers in the world. تو لکھیں گے ایمیزون دنیا کے لمبے ترین دریاؤں میں سے ایک ہے. اب مجھے لمبے سے زیادہ اچھا طویل لگتا ہے، تو اچھی اردو استعمال کریں. تو ایمیزون دریا، بلکہ دریا بعد میں لکھ دیتے ہیں ہم. ایمیزون دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے. ون آف دا لارجسٹ، کیونکہ دریا میں لارج کا مطلب ہوتا ہے لمبا. دریا کی بڑے ہونے کی نشانی اس کی چوڑائی عموماً نہیں ہوتی بلکہ اس کی لمبائی ہوتی ہے، اس لیے طویل ترین کہنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے جی، باقی جملے آپ خود بنائیے. شاباش، میں نے مثال کے طور پہ آپ کی مدد کر دی ہے. اچھا جی، خط کشیدہ الفاظ کی ضد نیچے دیے گئے الفاظ سے چن کر خالی جگہ میں پر کیجیے. جیسے نادان دوست سے ڈیش دشمن بہتر ہے، تو نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. نادان کی الٹ ہوتی ہے دانا، تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی الٹ کیا کیا ہے. بھاری کی الٹ کیا ہوگا؟ ہلکی، ہلکا. گرمی کی الٹ کیا ہوگی؟ سردی. تو یہ تو آسان ہی ہے، یہ آپ خود کر سکتے ہیں. ایسے 4 طریقے لکھیے جن سے ہم پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. اور تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو اتنی بچوں والی بات ہے کہ یہ تو آپ خود ہی ماشاءاللہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کہ تصویروں کی مدد سے بتا سکتے ہیں کہ پانی ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے. اور پھر وہی والا کہ ہر لفظ کے آخر سے، آخری حرف سے نیا لفظ بنائیے اور پھر اس کو جملے میں بھی استعمال کیجیے. جیسے دھوپ دیا ہوا ہے، دھوپ کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پانی بنا دیا اور پانی سے جملہ ہی بنا دیا. پانی کے آخر میں یہ آتا ہے، یہ سے یقین بنائے، یقین سے جملہ بنا دیجیے. یقین کے آخر میں نون آتا ہے، نون سے ناریل بنائے، ناریل سے جملہ بنا دیجیے. اب ناریل کے آخر میں لام آتا ہے، تو لام سے کوئی لفظ بنائیے اور اس کا جملہ ہی بنائیے اور یوں چلتے جائیے. ٹھیک ہے جی. اور پھر آگے ایک مزیدار سی مشق ہے. دیکھیے ہر معمے میں سے 8 الفاظ بنائیے اور درمیان میں لکھے کہ حرف شامل کرنا ضروری ہے. کیا مطلب؟ کم از کم 3 حرفی ہوں. جیسے یہ ضرور ہونا چاہیے، اور ان میں سے کوئی بھی حرف لے لیں. جیسے کہ ہے واو شین، ہے واو شین. ہوش. جیسے بے ہے تے، بہت. تو بس اس کا استعمال ضروری ہے، اور 3 حرفی کم از کم ہونا چاہیے. اور ایسے آپ کو 8 بنانے ہیں، تو میں نے ہر ایک میں سے ایک ایک مثال بنا دی آپ کے لیے. جیسے کہ اس کے اندر ہے حلوہ، ٹھیک ہے. جیسے کہ لوح، لوح اس کو کہتے ہیں نا، تختی کو کہتے ہیں جس پہ لکھا کرتے تھے پہلے کے زمانے کے لوگ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، یہی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں سواد حاتا، صحت. سواد کا ایک ششار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 مثالیں میں نے یہاں سے دے دیں، 2 مثالیں یہاں سے دے دیں، ایک آدھ مثال میں یہاں سے دے دیتا ہوں. تو ایکٹیویٹی بڑی انٹرسٹنگ ہے،
لیکن آپ کو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، اس لیے میں نے کہا کہ کچھ مثالیں آپ کو دے دوں. جیسے کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، ہر ایک سے مل کے بھ، تو یہ تو بہت آسان بن جائے گا جھ. تو جیسے کہ لام آ گیا، واو آ گیا، تو پھول بن گیا پھول. پہ تو چشمی ہے، واو لام. پھر بے سے بنا لیں گے تو بن جائے گا بھول. ٹھیک ہے. تو اور پو نون ہے، نون نہیں ہے. بھوت بھی ہو سکتا ہے. بے دو چشمی ہے، واؤ تے بھوت. تو اسی طرح سے آپ اور جملے بنا لیجئے اور الفاظ بنا لیجئے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایکسرسائز کروا دی. آخری ایکسرسائز ہے، دیے گئے جملوں کو سوالیہ الفاظ کی مدد سے مکمل کیجئے. تم نے کام مکمل کر لیا، تو اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ کیسے تم نے کام مکمل کر لیا، نہیں کیا تم نے کام مکمل کر لیا. تو بہت بچوں والی ایکسرسائز ہے، یہ تو آپ بڑے آرام سے خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے سبق کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.